from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, अदलिया के फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं? इमरान खान को अब क्या करना चाहिए? ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है. देखिए, जहाँ तक अदलिया के फैसले का ताल्लुक़ है, हमारे एक दोस्त मोहम्मद अमजद खोकर साहब यूरोप में ही रहते हैं. उन्होंने एक बात कही कि अदालतें दो किस्म के फैसले करती हैं, टेक्निकल जस्टिस और हकीकी रियल जस्टिस. और ये जो अभी फैसला दिया है अदालत ने, ये इन्होंने वाक़तन सिर्फ टेक्निकल जस्टिस किया है. टेक्निकल बुनियादों पर उन्होंने वो टूल्स इस्तेमाल करके अपोजिशन और उसके ग्रुप को जो है खुश कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल मखदूश हाथों में दे दिया है. एंड आई एग्री विद खोकर साहब. अच्छा, आज वजीर आजम अपनी तकरीर में कह रहे थे, कल कोई, ये बहुत ही अहम बात वो कह रहे थे, कल कोई बाहर की कोई मुल्क आए और कहे ये 25,000 रुपए खर्च करो और हुकूमत बदलवा दो. मैंने इसी बात पर, इसी सोच और फिक्र के साथ तकरीबन 3 वीक पहले या उससे ज़रा कम एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि अगर भारत चाहे तो 10 राफेल तैयारों की रकम पाकिस्तान पे लगा दे तो पूरी सेनेट, पूरी असेंबली खरीद ले. ज़मीर फरोश तो इतने हैं ना कि कल जिस फैसला आने के बाद मुझे फैसला इमरान खान जीते हारे इससे दुख ज़्यादा नहीं है. जिस बात की बहुत शर्मिंदगी है मुझे, वो ये है, इतनी बेहुदा कौम, इतनी ज़मीर फरोश, इतने नंगे लोग हैं, कैसे कैसे बिकते हैं, फिर मिठाई खाते हैं, मोतीचूर के लड्डू एक दूसरे को खिलाते हैं. जालिम, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, इतना बिकने वाले लोग. अच्छा, अब देखिए क्या है कि इमरान खान को चाहिए कि वो अब कोई ऐसा सरप्राइज ना दें और ये ऐसी कोशिश नहीं करें कि वो अब एक सरप्राइज देंगे और उसमें कोई ऐसा नुक्ता उठा के लाएंगे. क्यों? अदलिया जो है वो दोबारा उसको टेक्निकल बुनियादों पे कहीं ना कहीं से लाके आपको मायूस कर देगी और आपका वक्त खराब होगा, आपका इमेज खराब होगा. आपने अदलिया की और इस्टेब्लिशमेंट की नीयत, अक्ल, शऊर, दूरअंदेशी सब कुछ देख तो ली. वो आपको दोबारा कहीं ना कहीं ले जाके अपनी बात मनवाएंगे और वो आपको माननी पड़ेगी. तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है कि आप आराम से अपोजिशन की बेंचों पे बैठें और उनको काम करने दें. देखिए, हर वक्त आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं. इंडिविजुअल अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आदमी क्या करता है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, तो कहता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ढूंढूंगा. लेकिन जब इज्तिमाई कौम के लिए कोई डिसीजन करना पड़ता है तो ये सोच शिफ्ट करनी पड़ती है. ये आपकी बेस इस बुनियाद पर होती है कि व्हाट इज पॉसिबल क्या है, आपको ये देखना पड़ता है. बेस्ट ऑफ द बेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता. तो इस वक्त जो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है वो यही है कि आप अपोजिशन में बैठें और तरीके अदम एतमाद होने दें, उसको नाकाम होने दें अपने हक में. यही आपके हक में चीज़ बन रही है कि वो कामयाब हो और आप अपोजिशन में बैठें, फिर इनका तमाशा देखें. और जब ये चोरी करें तो फिर आप इनको वहाँ पे रंगे हाथों पकड़ें और एक्सपोज करें. ये आपके हक में है. देखिए, मसलन जब ये ईवीएम मशीन को बदलने की कोशिश करें धांधली करने के लिए, तो उसकी भरपूर मुखालफत कीजिए और मीडिया पर आकर इनको एक्सपोज कीजिए. आपको एक्सपोज करने के मौके मिलेंगे. जब ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को रिजेक्ट कराना चाहें तो आप मीडिया पे आइए और आके भरपूर अंदाज से इनको एक्सपोज कीजिए. जब ये नैब को ख़त्म करने लगे तो इनको एक्सपोज कीजिए उसमें असेंबली में बैठकर. तो ये सारे मौके आपको मिले हैं कि आप इनको एक्सपोज कर सकें. हेल्थ कार्ड, लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश ये करेंगे अगर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. तो इस बुनियाद पर अभी से पॉइंट्स डेवलप कीजिए और इनको एक्सपोज कीजिए. देखिए, याद रखिए, नेक्स्ट स्टॉप इज इलेक्शन इन पाकिस्तान. इलेक्शन होने वाले हैं. इलेक्शन से पहले इन्हें गलतियां करने दें
قدرت نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ہے، اس کو اچھی طرح استعمال کریں۔ اگر آپ اپوزیشن کی بینچوں پر نہیں بیٹھیں گے تو یہ سارے مواقع جو ہے وہ آپ کھو دیں گے۔ عوام کو یہ بتائیے کہ ہم نے 3.5 سال مافیاز کا، ان کا، یہ بیکار عدالتوں کا کس طرح سامنا کیا ہے اور کیسے حکومت چلائی ہے، اور اب ان کو چلانے دیجئے 1.5 سال اور دیکھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سوچ اس طرح تیار کر لیں کہ ہم نے اپنی پرفارمنس دکھا دی، ہم نے اتنا اسکور کیا ہے، اب آئیے آپ اپنا اسکور کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی تو کامیابی آپ کے سے بہت قریب ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک ٹیکنیکی انداز سے آگے پیچھے چلتے رہے تو وقت ضائع ہوگا۔ دیکھیے، خاص کر کے اسمبلی میں بیٹھ کر آپ یہ ضمیر فروش ارکان اسمبلی جو ہے نا، اور یہ جو جماعتیں ہیں جو بلیک میل کرتی ہیں جب یہ کولیشن میں ہوتی ہیں، MQM، قافلی، ان کو ایکسپوز کیجئے۔ آپ کو موقع ملا ہے تاکہ آپ 2/3 میجورٹی سے جیت سکیں۔ اچھا دیکھیے، ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا کہ الیکشن سے پہلے آپ کو اپوزیشن کا کردار دلا دیا قدرت نے۔ دیکھیے، الیکشن سے پہلے حکومت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الیکشن سے پہلے 1.5 سال یہ دلوا دیے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ جیسے آپ بیٹنگ کرائے اور آپ کی اسٹرینتھ تھی بولنگ، اب آپ کو بولنگ کا موقع مل رہا ہے۔ اپوزیشن کرنے میں بہت تیز ہیں عمران خان اور ان کے لوگ بھی، تو وہ اور اپوزیشن میں پاور بھری ہوتی ہے یار، حکومت میں اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ اس کو بڑے پیمانے پر اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر جو شہرت، جو عزت اس وقت آپ کو ملی ہوئی ہے اور آپ کی جماعت کو، اگر آپ نے اس کا مثبت سوچ کے ساتھ، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھایا، تو یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ لوگ دیکھیے، روز روز ایسے جذبات قوم میں نہیں پیدا ہوتے جو اس وقت ہو چکے ہیں آپ کے لیے۔ اچھا، انسان سیاسی میدان میں خاص کر کے ویسے ہر فیلڈ میں آپ کی جو مثبت صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویکنسز سے فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھ لیں۔ اس سے دیکھیے، فار ایگزامپل لیٹس سے کہ PTI کا سب سے بڑا پلس کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ان کے پاس صرف ایک ہی خوبی ہے، وہ ہے عمران خان کی شخصیت کا سحر، کرسمہ ان کا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات مجھے ان کی کسی اور بندے میں نظر نہیں آتی۔ صرف ایک ہی یہی بات ہے، اور یہ اگر آپ مائنس کر دیں تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی ویکنسز کیا کیا رہی ہیں؟ بہت، اور وہ اس وقت آپ آسانی سے ٹرن انٹو پازیٹیو، نیگیٹو کو ٹرننگ انٹو پازیٹیو، وہی تو جاب ہے۔ اب اس وقت آپ کو جو گراؤنڈ ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں سے کامیابی کے ڈانڈے بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل دیکھیے، آپ پر سے فوج کی حمایت کا ایک وہ چھاپ تھی، وہ دھل گئی کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، انہیں وہ لائے ہیں۔ دیکھیے، قدرت نے یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ چھاپ کیسے دھل گئی آپ پہ سے، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ مہنگائی آپ کنٹرول نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، یہ فیکٹ ہے۔ کورونا آ گیا اور وہ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیا، لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں یار، کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھی ہے۔ اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم کورونا سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اتنی اچھی پرفارمنس دی، اتنی اچھی حکمت عملی تھی عمران خان صاحب کی کہ کہیں اس کو لاک ڈاؤن کیا، کہیں نہیں کیا، ایسے زگ زگ کر کے گاڑی کو نکال کے لے گئے آپ۔ بہت بڑی آپ کی کامیابی تھی۔ اچھا، اس کے بعد آئیے کہ آپ کے پاس جو ایک بہت بڑی بات عوام کو سمجھانے کی ہے، جو عوام سمجھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یار 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن ان کو مافیاز نے بھی تنگ کیا، ان کو اتحادیوں نے بھی تنگ کیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو عدلیہ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، فوج نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے فیور میں جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ سارے جو پوائنٹس میں نے بتایا، یہ تو عوام کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب آپ یہ امریکہ سازش کر رہا ہے، جب یہ پوائنٹ لاتے ہیں نا، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی کیڑی سازش ہے، اسی تو خود امریکہ جانا چاہنے ہیں، جب ویزا دلا سکتا ہے تو دلا دے، ایویں رولا نہ پا۔ دیکھیے، امریکہ کے اینٹی امریکن سینٹیمنٹ سے زیادہ
امریکہ کے لیے محبت کے بہت جذبات ہیں. آپ اس کو آزما کے دیکھ لیجیے. آج اناؤنس کر دیجیے کہ امریکہ نے ویزے کھول دیے پاکستانیوں کے لیے. ہر شہر سے لوگ گھروں سے نکل کے بھاگیں گے, جا کے لائن میں لگ جائیں گے. آپ کسی پاکستانی سے کہیں آؤ تمہیں روس کی سٹیزن شپ دلا دیں, وہاں جاؤ گے؟ نہیں جائے گا. چائنا جاؤ گے؟ نہیں جائے گا. امریکہ آئے گا. اچھا, آخری بات دیکھیے, امریکہ سے تعلقات جو ہے نا وہ بہتر کیجئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, بہت حقیقت پسندی سے زندہ رہیے. جو حقیقت پسندی سے زندہ نہیں رہتے وہ بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں اور خواہ میں گر رہے ہیں. آپ خواہ میں ٹھوکر لگ رہی ہے آپ کو. آپ کا کیا ہے؟ روس, چائنا, کل بھی میں نے کہا تھا بگ بوائز گیم میں جا کے کیوں مداخلت کریں؟ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس میں رہیے اور بنا کے رہیے. دیکھیے, آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے, امریکہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل, IMF میں آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے, FATF میں امریکہ کی ضرورت ہے, ٹریڈ سب سے بڑا ہے اس میں آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, ہر جگہ آپ کو ضرورت ہے. ہاں, جو اسٹائل آپ کا ہے اور جو اسٹائل ان کا ہے کہ beggars cannot be chooser and we are on ventilator and they can pull out the wire, یہ تو شرمندہ لوگ ہیں, یہ تو بیکار لوگ ہیں. جی, تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے, امریکہ سے دوستانہ بڑھائیے. مجھے پتا ہے وہ نفرت یا کوئی وہ چکر نہیں ہے, لیکن وہ کچھ ایک آدھ سینٹنس ان کا ایسا غلط ہو گیا, اس نے اتنا غلط وہ میسج آگے وہ کر دیا کہ یہ پیچھے سے ایسے لوگ آ گئے جو کہتے ہیں کہ ہم بیگر ہیں, ہم بھکاری ہیں, ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں. یہ کسی قوم کے نیشنل لیڈر ایسے ہوتے ہیں؟ ایک دن عمران خان نے صرف یورپ کو کہا کہ آپ نے وہ لیٹر ہمیں تو لکھ دیا کہ اس کے یوکرین کے حق میں وہ بات کرو روس کے خلاف, اور بھارت کو آپ نے نہیں لکھا ہے, تو ہمیں آپ کمزور سمجھتے اس لیے لکھتے ہیں. ایسا گھبرا گئے, کہنے لگے, انگلی اٹھانے والے کیا نام ہے, شہباز شریف, کہنے لگے غضب کر دیا انہوں نے, یورپ کو ایسے کہہ دیا, یورپ سے ہمارا ٹریڈ ہے, ہمارا ٹریڈ ختم ہو جائے گا, ہم بھوکے مر جائیں گے. یعنی یہ اس قماش کے لوگ نہیں تھے. یہ کوئی لوہے کا کارخانہ چلاتے تو ٹھیک تھا, یا کسی اور بزنس میں چلے جاتے. حکومتیں چلانا ڈگنیٹی کے ساتھ, وقار کے ساتھ, ذہانت کے ساتھ, دوراندیشی کے ساتھ, یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ منی لانڈرنگ کرنے والے لوگ ہیں, منی سینٹرڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, اتنی بے عزتی کرائیے انہوں نے, خواجہ آصف نے, یہ باتیں کر کے کہ یہ باتیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. اچھا, تو میں یہ آپ سے آخری بات کہتا ہوں. دیکھیے, امریکہ کے مزاج کو سمجھیں, بہت فلیکسیبل لوگ ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دوسرے کی پرابلم کو. اگر حالات کسی دن چائنا سے آپ کے خراب ہو گئے نا, تو وہ جس مزاج کے لوگ ہیں ایسا لگے گا جیسے آپ دیوار سے باتیں کر رہے ہیں. یا روس سے جس دن آپ کے حالات خراب ہو جائیں نا, تو وہ وائٹ بیئر بن جائے گا آپ کے لیے. تو دیکھیے, آپ کا جو سائز ہے, کٹ ٹو دا سائز, اس پہ رہیے اور سب سے دوستانہ رکھیے. اور اگر یہ تاثر ہے تو اس تاثر کو ٹھیک کیجئے, اس میں کیا برائی ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیے, جو یہ حادثہ ہوا ہے, یہ تحریک عدم اعتماد کا, اس نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے, نقصان نہیں پہنچایا ہے. اس نے آپ کے لیے راہ کریٹ کر دی ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ جیت سکتے ہیں, اگر آپ اس وقت صحیح پلاننگ کریں اور اسمبلی میں بیٹھ کے صحیح کردار ادا کریں. جس انداز سے لوگ اس وقت آپ کے لیے پھول نچھاور کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں, جان نچھاور کرنے کے لیے تیار. اب اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے, اور پھر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنائیں اور آگے بڑھیں. اور اگر آپ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ کھیلتے رہے کہ میں یہ ثابت کروں گا پھر وہ ثابت کروں گا, تو یہ اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا. بعض حادثے آپ کو خراب کرنے سے زیادہ آگے بڑھانے میں کام آتے ہیں. اچھا سا شعر سناؤں آپ کو کہ اور تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں, اور تیز ہو پرواز جو نیچے دیکھوں, کس بلندی پہ یہ گر جانے کا ڈر لے آیا. بعض اوقات بعد ایسے ڈر ہوتے ہیں, ایسے خوف ہوتے ہیں, وہ آپ کو مجبور پش کر دیتے ہیں کامیابی کی طرف. یہ جو اس وقت آپ کے ساتھ حالات ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ آپ کے حق میں اچھے ہیں. پاکستان میں ایک ایڈ آتا ہے جو بہت غلط ہے, لیکن ذہن میں ہم نے جو ایڈورٹائزنگ پڑھی ہے پہنچنے کا بڑا ایفیکٹو طریقہ ہے. وہ ایک ایڈ آتا ہے, داغ تو اچھے ہوتے ہیں
جبکہ داغ اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ ایڈ ٹیکنیک کے حساب سے وہ ٹھیک ہے. اچھا تو بہت سی چیزیں دیکھیے مورلی کرپٹ ہوتی ہیں, پولیٹیکلی رائٹ ہوتی ہیں, پولیٹیکلی رائٹ ہوتی ہیں, مورلی کرپٹ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں زمانے میں. آپ اس وقت یہ دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں. پہلی بات, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. سفر وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں, سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ایک ایسے ماحول میں کھڑے ہیں کہ پوری قوم آپ کے حکم پہ جان نثار کرنے کو تیار ہے. اب ذرا ذہانت کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ اس پہ آگے بڑھیے. کامیابی آپ کی منتظر ہے کپتان. جسٹ گو اینڈ گیٹ اٹ. اچھے لوگوں کے ساتھ. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے, دنیا میں اچھے تعلقات کے لیے اس کو اپنے حد تک محدود نہیں کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے گا. سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.